बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। बैनुल-अक़वामी सतह पे कुछ अच्छी खबरें भी हैं हमारे पास, वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। लेकिन सबसे पहले पाकिस्तान के अंदर की सूरत-ए-हाल। कल इमरान खान साहब की बहनों की मुलाकात का दिन था। अब तो कई महीने गुज़र गए कि इमरान खान साहब की मुलाकात उनकी फ़ैमिली से नहीं करवाई जा रही, और कम से कम कोशिश की जा रही है कि उन लोगों से तो बिल्कुल ना मिलवाया जाए, जो लोग बाहर आकर सच बोल देते हैं, या जो लोग बाहर आकर बता देते हैं कि इमरान खान ने जेल के अंदर क्या कहा। देखिए, कई लोग ऐसा है कि सामने आकर नहीं बोल पाते, लेकिन वो कम से कम टेलीफ़ोन करके मीडिया के लोगों को, इमरान खान के सोशल मीडिया को या उनकी फ़ैमिली को वो हक़ाइक़ उन्हें बता देते हैं। तो उन लोगों पर भी मुकम्मल तौर पे पाबंदी लगा दी गई है। बल्कि अब इमरान खान साहब की मुलाकातें होती ही नहीं हैं। इमरान खान की बहनें गई थी मुलाकात करने के लिए एक मरतबा फिर, उनकी मुलाकात इमरान खान साहब से नहीं करवाई गई। अब ये आसिम मुनीर साहब का फ़ैसला है। इसके अंदर अगर कोई मुझे कहे ना, अदालत है, सुपरिटेंडेंट है, नवाज़ शरीफ है, शहबाज शरीफ है, ये सारे कुछ नहीं बेचते। इनका ये फ़ैसला नहीं है, ना इनके पास इतना इख्तियार है, ना इनके पास इतनी ताकत है। ये पाकिस्तान के फ़ील्ड मार्शल आसिम मुनीर का फ़ैसला है, और वो इमरान खान साहब से किसी सूरत भी मुलाकात नहीं होने दे रहे किसी की भी। इमरान खान साहब ने खुद कहा था कि अगर मुझे कुछ हो गया जेल में, या मेरी अहलिया को कुछ हो गया जेल में, तो बदला आसिम मुनीर से लेना, यानी आपने उनसे उनको पूछना, वो ज़िम्मेदार होंगे। ये इमरान खान साहब एक मरतबा नहीं, कई मरतबा कह चुके हैं। तो एक मायूसी भी है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ में कि ये क्या हो रहा है, लोग क्यों नहीं निकलते। इमरान खान साहब की बहनों ने बुलाया सबको, लेकिन लोग पहुँचे नहीं, बहुत थोड़े लोग पहुँचे। मैं आपको बता दूँ कि आम पब्लिक को उन्होंने ये दावत नहीं दी थी। उन्होंने ये इमरान खान की पार्टी के ओहदेदारों को और पार्लियामेंटेरियंस को दावत दी थी, जिनकी अक्सरियत वहाँ पे नहीं पहुँची, जिसकी वजह से कुछ मायूसी भी थी इमरान खान साहब की बहनों में। उन्होंने बल्कि वुकला के मामले में काफ़ी सख्त रद्द-ए-अमल दिया। उन्होंने कहा, ये वुकला और सारी जो बार एसोसिएशंस हैं, ये बैठकर क्या कर रही हैं? ये सहूलतकारी कर रहे हैं। याद रखें, ये अवाम नहीं भूलेगी। जो इन चोरों का, इन गद्दारों का, इन ज़ालिमों का साथ दे रहा है, अवाम उन्हें नहीं भूलेगी। और वो कहना बेचारी चाहती हैं बहुत कुछ इमरान खान की बहनें, लेकिन पॉलिटिकली आपको पता है कि उनके ऊपर एकदम इल्ज़ामात की बौछार हो जाती है, और वो नहीं चाहती कि इमरान खान साहब की पार्टी के अंदर मज़ीद डिवाइड पैदा हो, या पाकिस्तानी अवाम इमरान खान साहब की पार्टी के ऊपर ज़्यादा तनकीद करें। लेकिन हकीकत यही है कि पार्टी को जिस तरह खड़े होना चाहिए था, वो उस तरह खड़े नहीं हुए, और उसके पीछे एक रीज़न ये है कि पॉलिटिकल पार्टियों से लड़ने के लिए ट्रेंड होती हैं। कोई ट्रेंड फ़ौज के साथ लड़ने के लिए उनकी तैयारी नहीं होती। तो यहाँ पे तो पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने अपना सारा कुछ ही दाँव पे लगा लिया। आज से पहले इतना खुलकर कभी पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट अपनी बंदूक के साथ मैदान में नहीं आई, जितना खुलकर इस मरतबा वो मैदान में आए। हमने डीजीआई एसपीआर को सुना, उन्होंने क्या कुछ नहीं कह दिया। इमरान खान को ज़हनी मरीज़ तक कह दिया, टोला कह दिया, इंतशारी कह दिया, पता नहीं क्या कुछ वो कहते रहे। लेकिन पब्लिक ने उनकी बात एक कान से सुनी और दूसरे कान से निकाल दी, बल्कि पब्लिक ने सुनी नहीं। आप सोशल मीडिया पे उठा के देखें ना, आईएसपीआर को जितना पहले सुना जाता था, अब अगर आप उनके व्यूज़ देखें तो ना होने के बराबर हैं, उसके मुकाबले में जो पहले उनके व्यूज़ होते थे। ये लड़ाई जो है ना, ये इक़्तिदार की लड़ाई नहीं है, ये उसूल की लड़ाई होनी चाहिए। आज पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का मार खाने का टाइम है, तो उन्हें मार भी खानी चाहिए, और डट कर मार खानी चाहिए, इज़्ज़त के साथ सर उठाकर मार खानी चाहिए। एक वक़्त आएगा जब वो इस बात पे फ़ख्र करेंगे कि उन्होंने मुकाबला किया था, और जो लोग आज मुकाबला नहीं करेंगे, वो मायूस होंगे कि हमने उस वक़्त मुकाबला क्यों नहीं किया था। थोड़ी-सी हम अगर गिरफ्तारी कर लेते या थोड़ी-सी मार खा लेते, तो कोई फ़र्क तो नहीं पड़ना था, हमारा कद बड़ा हो जाता, हम भी इसमें हिस्सा डाल लेते। एक वक़्त आएगा, मैं आपको आज बता रहा हूँ, ये वक़्त आएगा, कई लोग झूठी कहानियाँ भी उस वक़्त सुनाया करेंगे। मुराद सईद, जो खुद बड़े मुश्किल हालात में गुज़र रहे हैं, उन्होंने एक ट्वीट किया, और ये बड़ा तफ़सीली ट्वीट है। सारी कहानी आपको समझ आ जाएगी कि पीटीआई एक्चुअली इमरान खान के साथ कर क्या रही है। उन्होंने कहा, जी, कैद तन्हाई में डालने से पहले वुकला, अरकान असेंबली और पार्टी क़यादत के लिए अहकामात थे, ये इमरान खान साहब की जानिब से, कि अदालतों के बाहर धरना दें जब तक इंसाफ नहीं मिलता। इन सबको झंझोड़ कर याद करा चुका हूँ। वुकला के नाम भी सख्त पैगाम था, और क्यों ना होता। पार्टी ओहदों से लेकर असेंबली टिकट और बार इलेक्शन तक इमरान खान के नाम पर लड़े जाते हैं, लेकिन खान साहब के अहकामात के बावजूद अदालत के बाहर मुस्तकिल बिमा अरकान असेंबली धरना नहीं दिया जा सकता। पहले बारिश थी, फिर रमज़ान आ गया, अब गर्मी आ गई है। खान साहब की बीमारी, ड्रोन हमले, ऑपरेशन, बदलते हुए बैनुल-अक़वामी हालात, पेट्रोल की कीमतों में होशरुबा इज़ाफ़े, बेजा लगने वाले टैक्सेस, महंगाई के तनाज़ुर में तहरीक चलाने की सलाह दी। सिर्फ सूबा नहीं, मुल्क बंद करने का भी प्लान बना। इमरान खान की सेहत के मामले पर मुतहर्रिक होने की दरख्वास्त भी की। ऐवानों से इस्तीफ़े के ज़रिए हुकूमत से लेजिटिमेसी वापस लेने के लिए सबसे पहले अपने इस्तीफ़े की पेशकश भी की। मैं ये समझता हूँ कि इमरान खान की असीरी का ज़िम्मेदार इनमें से कोई फ़र्द नहीं है, बल्कि बैनुल-अक़वामी एस्टेब्लिशमेंट की ईमा पर बरसरे-पैकार आसिम मुनीर, कानूनी और गैर कानूनी तौर पर उसके मातहत आने वाले इदारे, और उसके इशारों पर नाचने वाली सियासी कुव्वतें। मगर क्या इमरान खान अपनी ज़ात के लिए कैद में है? क्या इसकी रिहाई के लिए अपनी पूरी कुव्वत से कोशिश करना भी किसी का फ़र्ज़ नहीं है? क़यादत से लेकर कौम तक किसी का भी नहीं है?
اچھا، یہ بار بار مراد سعید ایکچولی بتا رہے ہیں کہ جو کچھ انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ بات کی، جو چیزیں طے ہوئیں، ان میں سے کچھ بھی نہیں ہوا، بلکہ انہوں نے بہت ساری چیزیں ایسی کی کہ سیاسی کمیٹی خود کو محب وطن ثابت کرنے کے لیے ایمرجنسی اجلاس بلا سکتی ہے، تنظیمی عہدوں کے لیے نئے نئے نوٹیفیکیشن کر سکتی ہے، صوبائی حکومت فارم 47 وزیر اعظم اور صدر کے ساتھ بیٹھ سکتی ہے، کور کمانڈر ہاؤس کا رخ کر سکتی ہے۔ لیکن جب عمران خان صاحب کا سوال ہوتا ہے تو سیاسی کمیٹی کا جواب ہوتا ہے کہ تحریک تحفظ آئین پاکستان اس کا جواب دے گی۔ پھر ان کا جواب ہوتا ہے پی ٹی آئی کی عادت، قیادت کہتی ہے فیملی جواب دے گی، اور پھر وزیر اعلیٰ پہ بات آ جاتی ہے۔ تو یہ سلیم اللہ کلیم اللہ کلیم اللہ سلیم اللہ ہی چل رہا ہے، یہ مراد سعید نے کہا۔ تو جب سارے فیصلے اپنے طور پر کیے جا سکتے ہیں تو تحریک کا فیصلہ کیوں نہیں کیا جا سکتا؟ میں اس لیے کہ عمران خان کی ہدایات درکار ہے، اور جہاں عمران خان کی ہدایات میسر ہیں وہاں کئی ہیلے اور بہانے بنائے جاتے ہیں بے شمار قسم کے۔ مان لیتے ہیں کہ منزل ایک ہے لیکن طریقہ کار مختلف ہے، تو ایک دن کے نوٹس پر آپ سب ایک چھت کے نیچے بیٹھ جائیں، آئیں سارے بیٹھیں، لائیو اجلاس کریں، انہوں نے یہ کہا، اور سارے مل کر جو ہے وہ فارمولا ڈسکس کریں اور دیکھیں قوم خود اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ان کا بھی احتساب کر لے گی جو لوگ 2 نمبری کریں گے۔ تو اب مراد سعید نے نا بڑے گلے شکوے کیے ہیں، بہت ساری ایسی چیزیں کی ہیں، 4 سال ہو گئے عمران خان کے ساتھ یہ ہو گیا۔ تو یہاں تک مراد سعید نے کہا کہ جب میں نے بات چیت کی، میں نے آواز اٹھائی تو یہ کہا گیا کہ مراد سعید تو پاگل ہو گیا ہے۔ پھر مجھے صوبائی حکومت نے اور وفاقی حکومت نے یہ پیغام دیا کہ جناب آپ irreversible نقصان پہنچا رہے ہیں تحریک کو۔ تو مراد سعید نے کہا کہ میں اتنا کہوں گا کہ اللہ آپ کو مزید آسانیاں دے، لیکن ہمارے مقصد، ہماری جدوجہد اور ہماری زندگیوں کی قیمت پر نہیں، بالکل بھی نہیں، کوئی فیصلہ کیجئے۔ یہ مراد سعید نے اپیل کی اپنی پارٹی سے۔ دیکھیں، میں آپ کو سچ بات تو یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف میں زیادہ تر لوگ سمجھتے ہیں لڑائی لڑنے کے قابل ہی نہیں، یعنی یہ اتنی خوفناک لڑائی ہے، پولیٹیکل پارٹیوں سے لڑائی ہو سکتی ہے لیکن فوج کے ساتھ کون لڑے؟ فوج کے ساتھ نہیں، ایکچولی تو ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے خلاف یہ لڑائی ہے۔ فوج میں بھی زیادہ تر لوگ عمران خان کو پسند ہی کرتے ہیں، لیکن ملٹری اسٹیبلشمنٹ فوج کو استعمال کر لیتی ہے نا بطور اپنی طاقت کے، بطور اپنے بازو کے۔ اب یہ پولیٹیکل پارٹی وہ نہیں کر سکتی جو فوج کر سکتی ہے، لیکن جو پولیٹیکل پارٹی کر سکتی ہے وہ کوئی بھی فوج نہیں کر سکتی۔ یہ بات پولیٹیکل پارٹی کو سمجھ ہی نہیں آ رہی، اور وہ پالیٹکس بھی نہیں کر پا رہے، اپوزیشن بھی نہیں کر پا رہے۔ یہ ان کا پرابلم ہے، وہ ڈرے ہوئے ہیں، سہمے ہوئے ہیں بہت سارے لوگ۔ لیکن یہ مار کھانے کا ٹائم ہے پاکستان تحریک انصاف کا، تو انہیں عزت کے ساتھ مار کھانی چاہیے۔ وقت بدل جائے گا، یہ ہمیشہ ایسا نہیں رہے گا، یہ وقت بدلے گا اور کسی اور طرح کا وقت آ جائے گا۔ عمران خان مار کھا رہا ہے وہ اس لیے کہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو پاکستان کی سیاست سے دھکیل کے باہر نکالنا چاہیے، اور اگر یہ کام ہو گیا، چاہے کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی کرے، یہ پاکستان کی ایک بہت بڑی خدمت ہوگی۔ بہرحال علیمہ خانم نے کہا کہ اگلے ہفتے کے لیے کوئی وعدہ ان سے کیا گیا ہے کہ سہیل آفریدی اپنی پوری جماعت کے ساتھ، یعنی وہاں پہ 92 ایم پی ایز ہیں، وہ کہہ رہے ہیں جی ہم اپنے سارے ایم پی ایز لے کر اور میں خود بھی بہنوں کے ساتھ اڈیالہ جیل کے باہر آؤں گا اور دباؤ ڈالیں گے کہ عمران خان صاحب سے ان کی بہنوں کی ملاقات کروائی جا سکے، پھر وہاں پہ وہ دھرنا دیں گے۔ پنجاب والے ایم پی ایز بھی اگر آ جائیں، دیکھیں اگر پارلیمنٹیرین وہاں پہ آتے ہیں اور دباؤ ڈالتے ہیں، شدید ترین بین الاقوامی خبر بنتی ہے، وہ وہاں بیٹھ جاتے ہیں، چاہے ان پہ تشدد ہو، ان کو گرفتار کیا جائے، اتنی بڑی تعداد میں جب وہ وہاں پہ ہوں گے تو عالمی سطح کی خبر بنے گی اور پریشر بڑھے گا پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ پہ کہ کوئی ملاقات کروائی جائے، اور پھر ممکن ہے کہ اس دن نہ ہو تو اس کے بعد ملاقات ہو جائے، تو یہ بڑا پریشر بن سکتا ہے۔ ناظرین، پاکستان سے ایک خبر اور ہے، لیکن اس خبر سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ جو صوبائی حکومت بنی ہے نا، سہیل آفریدی ان کی کیبنٹ، یہ مراد سعید صاحب کی مرضی سے بنی ہے، یعنی مراد سعید کے اپنے لوگ ہیں، یہ ان کے بہت تعلق والے لوگ ہیں، لیکن مراد سعید نے اب انہی سے گلہ شکوہ کیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اب یہ اس رستے پر کم سے کم نہیں ہے جس رستے پر مراد سعید ہے، یہ بظاہر دکھائی دے رہا ہے مراد سعید کے گلے اور شکوے سے۔ بہرحال کور کمانڈر کانفرنس ہوئی پاکستان میں، اور یہ بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے، جب بھی ہوتی ہے اس میں سے خبر نکلتی ہے کہ اب کس طرف کو معاملات جا رہے ہیں۔ تو کور کمانڈر کانفرنس کا جو اعلامیہ آیا آئی ایس پی آر کی جانب سے، میں نے اس کو 2 مرتبہ پڑھا اور مجھے کافی دکھ ہوا کہ اس میں بھارت نے جو پاکستان کا پانی روکا اس کا تذکرہ نہیں ہے۔ دیکھیں، یہ انہیں بتایا جانا چاہیے، اور یہ بات جو ہے وہ اعلامیہ میں بھی ہونی چاہیے تھی، اور بھارت کو واضح پیغام کور کمانڈر کانفرنس میں سے جانا چاہیے تھا۔ اکثر پاکستانیوں کو پیغام دے دیا جاتا ہے، افغانیوں کو پیغام دے دیا جاتا ہے، بھارتیوں کو بھی مارکہ حق کے بارے میں پیغام دیا گیا، لیکن جو بڑا مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ بھارت نے پاکستان کا پانی روکا ہوا اپنے ڈیم بھر رہا ہے، اور یہ پاکستان کے حصے کا پانی ہے، یہ بھارت کا نہیں ہے۔ تو کور کمانڈر کانفرنس کے اعلامیے کے اندر بھارت کی جانب سے پانی روکے جانے کی نہ صرف مذمت ہونی چاہیے تھی بلکہ فی الفور پانی کھولنے کا مطالبہ ہونا چاہیے تھا، اور اس پہ پاکستان کی حکومت کو ایک بڑا سخت موقف لینا چاہیے۔ یہ پونے 4 سال جو ہے نا، یہ ناکامی کی ایک داستان ہے۔ پالش کے علاوہ انہوں نے ہر شعبے کے اندر بدترین کارکردگی دکھائی ہے۔ پہلے یہ کہتے تھے یہ سی پیک گیم چینجر ہے، بڑا لمبا عرصہ انہوں نے قوم کو 20 سال انہوں نے سی پیک کا چونا بیچا، انہوں نے کہا جی گیم چینجر گیم چینجر گیم چینجر، اور گیم چینجر تو نہیں ہوا، اس کا پیسہ لے کر کھا گئے۔ ایسے منصوبوں میں لگا دیا جو اب ہم پورے ہی نہیں کر پا رہے۔ کوئی ٹرین لے کے آ گیا اورنج، اب اس کا ہر مہینے پیسے دینے پڑتے ہیں۔ کوئی جنگلہ بس لے کے آ گیا، اس کے پیسے دینے پڑتے ہیں۔ کوئی لے کر آ گیا جناب کوئلے کا پاور پلانٹ لگائیں گے، اس نے آلودگی کر کے بیڑا غرق کر دیا سارے ماحول کا۔
کوئی کمیشنیں کھا گیا, انہوں نے وہ تباہیاں پھیری, ایسے پروجیکٹ لے کر آئے جو بالکل کمائی کر کے نہیں دے رہے تھے. تو اس سے کیا ہوا کہ انہوں نے جو چائنا سے پیسہ ملا اس کو اللہ تللوں میں انہوں نے زیادہ تر اڑا دیا. اب جناب پہلے کہتے تھے سی پیک گیم چینجر ہے, جب اس کو تباہ و برباد کر دیا تو اب کہہ رہے ہیں جی مائنز اینڈ منرلز کا جو بل آ رہا ہے نا یہ گیم چینجر ہے. یہی اب ہم پاکستان کے جتنے معدنیات ہیں, معدنی ذخائر ہیں, وہ بیچیں گے, ہمارے لیے یہ گیم چینجر ہے. حد ہو گئی ویسے ان کی بھی. پاکستان کے پاس وینزویلا سے زیادہ تو معدنیات نہیں ہے نا, ہمارے پاس زیادہ ذخائر ان سے زیادہ تو نہیں ہے نا, ان کی تو گیم چینج نہیں ہوئی. تو ہماری معدنیات سے گیم کیسے چینج ہو جائے گی؟ گیم چینج پتہ کیسے ہوئے گی؟ گیم چینجر بیٹھا ہوا ہے ڈیالہ جیل میں, اس کو باہر نکالو. جو نظریہ اس وقت اس نے اپنایا ہوا ہے نا وہ نظریہ ہے پاکستان کا گیم چینجر, کہ سارے ادارے اپنا اپنا کام کریں, آئین کی سربلندی ہو, آزادی اظہار رائے ہو, پاکستان میں عدلیہ آزاد ہو, پاکستان میں پارلیمان کی جو ہے وہ بالادستی ہو, پاکستان میں انسانی حقوق کا احترام کیا جائے, رول آف لا ہونا چاہیے. یہ ہے گیم چینجر. نہ یہ گیم چینجر ہونا ہے سی پیک سے, نہ یہ گیم چینجر ہونا ہے معدنیات سے. ابھی کوئی وہ وزیر دفاع کہہ رہے تھے کہ جناب گیم چینجر ایک اور بھی انہوں نے بتانا شروع کر دیا. انہوں نے کہا جی ہم اپنے طیارے بیچیں گے, جو جیٹ طیارے چائنا کے ساتھ مل کے ہم بنا رہے ہیں نا, فائٹر جیٹ, اب ہم وہ بیچیں گے دنیا کو. وہ سعودی عرب کے ساتھ بھی یہ خبر آئی ہے. ویسے یہ خبر اگر ہو جاتا ہے تو بڑی اچھی بات ہے, سعودی عرب کو ہم نے بہت پیسہ دینا ہے, اور اب یہ کہتے ہیں کہ ہم طیاروں کے ساتھ یہ پیسے ایڈجسٹ کر لیتے ہیں. لیکن سوال ایک پیدا ہوتا ہے نا کہ سعودی عرب کے امریکہ کے ساتھ بڑے شاندار تعلقات ہیں. سعودی عرب اور امریکہ ایسے ہیں, وہاں ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ بہترین تعلقات ہیں, محمد بن سلمان کے. تو کیا امریکہ یہ برداشت کرے گا کہ محمد بن سلمان امریکی ہتھیاروں کو چھوڑ کر پاکستان اور چائنا سے ہتھیار خریدیں؟ دیکھیں یہ بڑا ٹرکی کوشچن ہے, اس کا جواب ابھی ہمارے پاس نہیں ہے. لیکن اگر پاکستان کامیاب ہو جاتا ہے اپنے طیارے انہیں دینے کی, یعنی جب تک ہمارے اوپر قرضہ چڑھا ہوا ہے, ہم نے اتنا پیسہ دینا ہے سعودی عرب کا, ہمارے اوپر ان کا قرضہ ہے اربوں ڈالر کا, تو اگر اس کے بدلے میں کچھ طیارے ایڈجسٹ ہو جاتے ہیں تو یہ ہوگا تو اچھا ہی. لیکن ہوگا کیسے بھئی؟ امریکنز اپنے طیاروں کے علاوہ اپنے گاہکوں کو کچھ اور خریدنے نہیں دیں گے. امریکن صرف اپنا ہتھیار خریدنے دیں گے. امریکہ کے ساتھ ان کے دفاعی معاہدے ہیں بڑے تگڑے سعودی عرب کے. یہ کہانی تو سنا دی خواجہ آصف نے, لیکن اس کی حقیقت کیا ہے یہ بھی ہم کچھ کہہ نہیں سکتے. بھارت نے ایک سٹیٹمنٹ دیا ناظرین, بڑا ہی گھٹیا سٹیٹمنٹ آیا بھارت کی جب. بھارت نے کوئی ریاست نے نہیں دیا, ان کے تجزیہ کار بار بار یہ بات کر رہے ہیں. بھارتی تجزیہ کار کہتے ہیں جی جیسے وینزویلا کے صدر کو اٹھا کے لے گیا نا امریکہ, ویسے ہی ہم پاکستان سے عاصم منیر کو اٹھا کے لے جاتے ہیں. کیوں؟ حلوہ خالہ جی کا واڑا ہو گیا کہ یہاں سے اٹھا کر لے جاؤ گے عاصم منیر کو؟ ایسے نہیں ہوگا بھائی. پہلے اپنا جو ہے وہ جہازوں کا ملبہ اٹھا کے لے جاؤ جہاں جہاں پہ وہ گرا ہوا ہے, تو جہازوں کا ملبہ اٹھا لو. ہمیں پاکستان میں عاصم منیر صاحب کی سیاست میں مداخلت اور آئین اور قانون کی دھجیاں اڑانے اور انسانی حقوق کی پامالیوں پہ بے شک ہمیں بہت تحفظات ہیں, بہت غصہ ہے. لیکن ہم یہاں کریں گے جو کرنا ہوگا پاکستان کے اندر, اور انشاءاللہ ہم یہاں پہ ہر اس آدمی کو سزا دیں گے جو آئین توڑے گا, جو غداری کرے گا. انڈیا ذرا جو ہے نا وہ اس معاملے سے باہر ہی رہے. تو آؤ گے اٹھا کے لے جاؤ گے, ہم آپ کو کہیں گے ہیپی برتھ ڈے ٹو یو, تو ایسے نہیں ہونا. ہم یہاں سزا دیں گے اس قوم کے ہر مجرم کو. ایک وقت آئے گا, یاد رکھیے گا, جتنے ڈکٹیٹر قبروں میں چلے گئے ہیں نا ان کی قبروں کا بھی ٹرائل ہوگا. یہ قوم ایک دن جاگے گی اور یہ احتساب کرے گی اور انصاف مانگے گی, کیونکہ یہاں پہ 1 لاکھ آدمی کے قریب خون بہ چکا ہے. لگ بھگ 1 لاکھ پاکستانی اب قتل ہو چکے ہیں اب تک کی اطلاعات کے مطابق. جتنا آپ سارا دہشت گردی اور ان کی غلط پالیسیوں کو آپ اٹھا کر دیکھ لیں تو یہ سارے قتلوں کا بوجھ کس کے اوپر ہے؟ یہ ڈکٹیٹرز اور ان کی غلط پالیسیوں کے اوپر ہے. تو پاکستان میں انشاءاللہ ہر ظالم کا احتساب ہوگا. ایک دن سب ظالم انجام کو پہنچیں گے, مگر یہ سارا کچھ ہم پاکستانی خود کریں گے انشاءاللہ. ناظرین ٹرمپ کی نظریں اب گرین لینڈ پہ ہیں. یہ گرین لینڈ اب یہ زیادہ تر آئسی قسم کی زمین ہے, بہت یہاں پہ برف ہے, لیکن یہاں پہ بھی جیولوجیکل سرویز کچھ بتاتے ہیں کہ مال و دولت ہو سکتا ہے. لہذا ٹرمپ کی یہاں پہ نظریں کہتے ہیں دفاعی نقطہ نظر سے بہت امپورٹنٹ ہے. اب وہاں مصیبت پڑی ہوئی ہے کہ ٹرمپ کیا یہ بھی کر دے گا. دیکھیں امریکنز کی پروفیشنلزم کو آپ کو ماننا پڑے گا, ان کے فوجیوں کی. جب وہ ایبٹ آباد میں آئے نا تو ان کا کوئی نقصان نہیں ہوا. وہ یہاں سے کیسا زبردست آپریشن کر کے وہ اسامہ بن لادن کو اٹھا کر لے گئے. یہ بڑے لمبے عرصے تک فوجی ہمیں یہ کہتے رہے کہ جی وہ تو آیا ہی نہیں, اسامہ بن لادن یہاں تھا ہی نہیں, یہ تو سارا جھوٹ آپریشن ہے. پھر ایک دن ہم نے ان سے کہا کہ یار یہ بات تم لوگ خود کیوں نہیں کرتے کہ اسامہ بن لادن یہاں پہ نہیں تھا اور امریکہ نہیں اٹھا کر دے. ہمیں روزانہ کہہ دیتے ہو کہ جناب ہم یہ بات کریں, میڈیا کو روزانہ آپ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس ذرائع سے خبر آئی, سیکیورٹی ذرائع, اسامہ بن لادن نہیں تھا, یہ تھا وہ تھا. خود کہہ دو, خود انہوں نے کبھی نہیں کہا. تو پھر میڈیا کو بھی سمجھ آئی کہ نہیں اسامہ بن لادن کو ہی چک کر لے کے گئے ہیں وہ. تو انہوں نے بڑا پروفیشنل آپریشن کیا تھا ایبٹ آباد میں جہاں پاکستان کی ملٹری کی انسٹالیشنز ہیں. اب جب وینزویلا میں انہوں نے آپریشن کیا ہے تو 55 انہوں نے فوجی کمانڈو اور افسران ان کے مارے ہیں, کیوبا کے اور وینزویلا کے. امریکن فوجی اتنی تیاری کے ساتھ اتنے تگڑے ہو کے آئے تھے.
ایک بھی امریکی فوجی نہیں مارا گیا، 55 کے مقابلے میں ایک بھی نہیں مارا گیا۔ حالانکہ یہ باہر سے آئے، الگ جگہ پہ آئے، وہاں پہ آ کے ان کے مرکز میں، ان کے دل میں انہوں نے اٹیک کیا اور اٹیک کر کے اپنے مقاصد اچیو کیے اور وہاں سے واپس بھی چلے گئے۔ بڑا پروفیشنل آپریشن تھا۔ کوئی اور فورس مجھے نہیں لگتا دنیا میں ایسی ہے کسی کے پاس جو اس نوعیت کا، اس لیول کا آپریشن اس وقت کر سکے۔ امریکنز جو ہے وہ اس میں کافی آگے ہیں۔ ناظرین، امریکہ نے روسی بحری جہاز بھی ضبط کر لیے ہیں اور وینزویلا کا جو تیل ہے اس پہ بھی اب امریکی اختیار ہے۔ یہ تو ڈونلڈ ٹرمپ نے صاف کہہ دیا کہ یہ تیل نکلے گا یہاں پہ اور استعمال کرے گا اس کو امریکہ، یعنی تیل وینزویلا کا اختیار امریکہ کا۔ ٹرمپ کے بیان کے بعد پیٹرول کی قیمتوں میں کچھ کمی بھی ہوئی ہے عالمی سطح پہ۔ اب یہ یہاں پہ جو ہے نا تیل کی پیداوار بڑھائیں گے اور امریکی کمپنیاں اس سے براہ راست فائدہ اٹھائیں گی اور وینزویلا کے اندر زیادہ رولا نہیں پڑے گا۔ جو رولا ڈالے گا وہ اس کو بھگتے گا بھی۔ اور انیشلی ایک گارنٹی کے طور پہ ایسا لگتا ہے کہ مادورو جو ہے، نکولس مادورو جو سابق صدر ہے وینزویلا کا، وہ امریکہ کے پاس رہے گا۔ اس کے بیٹے نے وہ اسٹیٹمنٹ کیسا عجیب دیا۔ اس کا بیٹا کہتا ہے کہ ہم بہت مضبوط ہیں، ہم محفوظ ہاتھوں میں ہیں۔ یار آپ کے بیچ میں سے آ کے وہ آپ کے ابا جی کو اٹھا کے لے گئے، نمبر 1 آدمی جو وینزویلا کا ہے، تو آپ محفوظ ہاتھوں میں، وہ جب دل کرے جس کو مرضی اٹھا کے لے جائیں۔ اور ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ کہا بھی ہے کہ ہم یہ کر سکتے ہیں، بار بار کر سکتے ہیں، کہیں پہ بھی کر سکتے ہیں۔ امریکہ نے 2 بحری جہاز بھی اپنے قبضے میں لیے اور مبینہ طور پہ یہ بحری جہاز رشین ہے اور یہ تیل لے کر جا رہے تھے۔ امریکہ کے مطابق یہ غیر قانونی تیل لے کر جا رہے تھے وینزویلا سے، تو انہوں نے وہ قبضے میں لے لیے۔ اب وہاں سے جو بھی نکلے گا امریکہ کی مرضی سے نکلے گا۔ پاکستانی وزیر دفاع نے ایک عجیب سٹیٹمنٹ دیا گیا۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ امریکہ اور وینزویلا کے معاملے پر ٹرمپ کی ناراضگی کے خطرے کو مول لیتے ہوئے پاکستان نے ایک واضح اور جرأت مندانہ موقف اختیار کیا ہے۔ ہم نے تو نہیں سنا، ہم نے تو جو سنا ہے وہ یہ تھا کہ صورتحال کے اوپر ہماری نظر ہے، اپنے شہریوں کی حفاظت ہماری ترجیح ہے، معاملہ امن و امان سے حل کیا جائے۔ انہوں نے تو کبھی نہیں کہا، کہیں نہیں کہا کہ جناب امریکہ نے غلط کیا، ایک اور ملک کے اندر گھس کے جا کے وہاں کارروائی ڈال دی۔ خواجہ آصف کہہ رہے ہیں کہ پھر یہ تو وہ پیوٹن بھی کر سکتا ہے جا کے یوکرین کے اندر۔ خواجہ آصف یہ کہہ رہے ہیں کہ پیوٹن جا کے یوکرین میں بھی یہ کر سکتا ہے۔ لیکن کیا پاکستان نے ڈونلڈ ٹرمپ کے یا امریکہ کے اس قدم کی مذمت کی ہے؟ اگر تو کی ہے تو اسٹیٹمنٹ نکال کے ہمارے سامنے رکھیں، ہمیں پتہ چل جائے گا کہ انہوں نے مذمت کی ہے اور امریکہ کی ناراضگی مول لی ہے۔ خواجہ آصف پاکستان کے میڈیا میں کوئی اور کہانی سناتے ہیں کہ نہیں جی نہیں، پاکستان نے بڑا خطرہ مول لے لیا ہے، ہم نے بڑا موقف دے دیا ہے، اور وہ جو موقف ہے وہ جو انگریزی میں جاری ہوا ہے ادھر کوئی اور کہانی سنا رہے ہیں کہ ہم صورتحال کو دیکھ رہے ہیں، امن و امان سے رہے سارے۔ وہاں کہانی کوئی اور ہے، ادھر کہانی کوئی اور ہے۔ یہ اسی طرح کرتے ہیں، یہ باہر ملکوں میں جا کے کہتے ہیں عمران خان جو ہے وہ کٹر مذہبی آدمی ہے، یا پاکستان میں آ کے کہتے ہیں یہودیوں کا ایجنٹ ہے۔ اور یہ منافقت ان کی اب اس لیے پکڑی جاتی ہے، پہلے کام چل جاتا تھا، اب سوشل میڈیا کا دور ہے، لوگ پکڑ لیتے ہیں۔ اسی وجہ سے انہیں نیند نہیں آتی، اسی وجہ سے یہ پریشان ہے۔ وہ ڈی جی ایس پی آر نے کہا نا بیانیے کے اوپر، میں سن رہا تھا ان کا کلپ، وہ میں بار بار سنا، میں حیران ہو گیا کہ کتنا خوف اور کتنا اعصاب پہ سوار ہے ان کے سوشل میڈیا، کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں یہ کیسے بیانیاں بناتے ہیں، کوئی کر سکتا ہے کوئی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں، میں عمران خان ہوں۔ ناظرین، سب سے پہلے تو آپ کو خبر دیتے ہیں، پاکستان تحریک انصاف نے 8 مئی کو لانگ مارچ کا اعلان کیا ہے اور خیبر پختونخوا میں لانگ مارچ کیا جائے گا 8 مئی کو، اور خیبر پختونخوا کے مختلف علاقوں سے سوابی کی جانب لانگ مارچ ہوگا۔ ابھی یہ عمران خان صاحب کے جو رشتہ دار ہیں احمد خان نیازی، انہوں نے اور دیگر جو رہنما عمران خان صاحب کے حوالے سے فکر مند ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ نہ خیبر پختونخوا کی حکومت کچھ کر رہی ہے، نہ جو تحریک تحفظ آئین پاکستان بنی ہے نہ وہ کچھ کر رہی ہے، نہ اپوزیشن لیڈر سینٹ میں یا قومی اسمبلی میں کچھ کر رہے ہیں، اور نہ جو عہدیداران ہیں تحریک انصاف کے وہ بھی کچھ نہیں کر رہے۔ تو اس وجہ سے اب یہ لوگ سامنے آئے، انہوں نے کہا جی ہم اب احتجاج کریں گے اور لائے عمل کا اعلان کریں گے، اور باقی سب لوگ اس کے اوپر توجہ دیں۔ بار بار ویڈیوز جاری کی جا رہی ہیں، زور لگایا جا رہا ہے کہ عمران خان کے لیے نکلو، لیکن پاکستان تحریک انصاف ایسا دکھائی دیتا ہے بظاہر کہ تحریک انصاف شاید خود مایوسی کا شکار ہے، وہ عوام کو مایوسی سے کیسے نکالے گی۔ یعنی پہلے یہ کہا جاتا تھا تحریک انصاف کے عہدیداران کی جانب سے کہ 4 لاکھ بندہ چاہیے، 5 لاکھ بندہ چاہیے، اب وہ کہتے ہیں کہ کروڑوں بندہ چاہیے سسٹم کو ٹھیک کرنے کے لیے، نکالنے کے لیے۔ تو خود نکلیں گے تو لوگ نکلیں گے نا، ایسا تو نہیں ہوتا کہ آپ خود گھر بیٹھے رہیں اور لوگ نکلیں اور نکل کر آپ کے لیے انقلاب لیں، یہ ممکن نہیں ہے۔ اور تحریک انصاف کافی زیادہ تقسیم کا شکار بھی ہوئی ہے، خاص طور پہ خیبر پختونخوا کی جو نئی حکومت بنائی گئی، اس سے بہت ساری امیدیں تھی۔ عمران خان صاحب نے بنائی ایسے تھی کہ یہ نوجوانوں کو اکٹھا کریں گے، موبلائز کریں گے، چینلائز کریں گے، بڑے پیمانے پہ نوجوان اکٹھے ہو جائیں گے اور ایک بہت زبردست قسم کی تحریک جنم لے گی۔ لیکن ہم نے دیکھا کہ وہ نہیں ہوا، باتیں بہت بڑی بڑی کی گئیں، لیکن عملی طور پہ وہ سارا کچھ جو توقع کی جا رہی تھی وہ ہم نے ہوتا ہوا نہیں دیکھ۔ اس وقت تو فی الحال جو ہے چیزیں پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی فیور میں، کیونکہ عاصم منیر صاحب کے ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ اچھے تعلقات بن گئے ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ خود مشکل میں ہے لیکن عاصم منیر صاحب کمفرٹیبل ہے،
اور ان کی ایک پوزیشن بن گئی ہے اور اس پوزیشن کو وہ انجوائے کر رہے ہیں فی الحال. اور انہیں کوئی ایسی مشکل ہے بھی نہیں, یعنی پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے انہیں کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے کہ کوئی بہت بڑا احتجاج کھڑا ہو جائے. حتیٰ کہ جو عوامی ایشوز ہیں تحریک انصاف ان پہ بھی کسی قسم کا احتجاج کرنے کے موڈ میں نہیں ہے. نہ تحریک انصاف کسانوں کے ساتھ کھڑی ہوئی, نہ مزدوروں کے ساتھ کھڑی ہوئی, نہ پاکستان تحریک انصاف غریبوں کے ساتھ کھڑی ہوئی, نہ انرجی کے کرائسس میں کھڑی ہوئی, نہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے پہ کھڑی ہوئی, نہ ہی یہ جو قتل عام ہوا پاکستان میں بار بار اس پہ بھی کھڑی نہیں ہوئی. تحریک انصاف کسی جگہ پہ بھی بطور اپوزیشن موجودہ حکمرانوں کے لیے یا ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے لیے چیلنج نہیں بنی. اور یہ بڑا اچھا ٹریک ریکارڈ تحریک انصاف نے گزشتہ کئی مہینوں سے اب یہ بنا لیا ہے. تو اب اسٹیبلشمنٹ کو تحریک انصاف سے بھی ایز سچ کوئی پرابلم نہیں ہے. اگر اس طرح کی اپوزیشن کسی بھی حکومت کو ملے, کسی بھی حکومت کو ایسی اپوزیشن ملے, تو وہ حکومت شکر ادا کرے گی اللہ کا کہ ایسی اپوزیشن ہمیشہ رہنی چاہیے جو کسی قسم کے معاملے کے اوپر کسی بھی قسم کا کوئی رد عمل دیتی نہیں ہے. پبلک اگر چاہے بھی تو خود رد عمل دے دے تو دے دے. پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے کسی قسم کا کوئی رد عمل دکھائی فی الحال نہیں دے رہا. اور اس کی ایک ریزن یہ بھی ہے کہ تحریک انصاف کون سا کوئی پولیٹیکل پارٹی سے لڑ رہی ہے, لڑائی تو ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہے نا. ادھر پولیٹیکل پارٹی کے خلاف وہ کوئی احتجاج پلان کرتے ہیں یا مہنگائی, غربت, بے روزگاری, ان چیزوں کے اوپر نکلنے کا پلان کرتے ہیں. ساتھ ہی جناب علی پتہ چلتا ہے کہ وہاں پہ سیکٹر کمانڈر میں میٹنگ شروع ہو گئی ہے سیکٹر آفس کے اندر, اور یہاں پہ جناب ملٹری آفیسرز جو ہیں وہ اب پلاننگ کر رہے ہیں. آئی ایس آئی کی ایجنسی بیچ میں آ گئی ہے, ملٹری انٹیلیجنس کی ایجنسی بیچ میں آ گئی. وہ بیچارے اب وہ کریں کیا؟ فوجیوں سے لڑنے کی تو ان کو ٹریننگ نہیں ہے. وہ پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ ہی وہ ایک مزاحمت کر سکتے ہیں, لیکن ماضی میں جو ہے وہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مزاحمت کی ہے لوگوں نے. عمران خان صاحب اس وقت بڑی اچھی مزاحمت کر رہے ہیں, بینظیر بھٹو نے مزاحمت کی ماضی میں, نواز شریف نے ہلکی پھلکی مزاحمت کی جب ان کے اوپر برا وقت آیا, ذوالفقار علی بھٹو نے مزاحمت کی, اور لوگوں نے بھی مزاحمت کی پاکستان میں. اور کبھی وہ کامیاب ہوئے, کبھی ناکام ہوئے, لیکن مزاحمت ضرور کی. ایک تصویر ہے ناظرین, یہ پاکستان میں پولیس کے لیے ایک چیلنج بنی ہوئی ہے, خاص طور پہ پنجاب میں. اب یہ تصویر کوئی آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے تو بنی ہوئی نہیں ہے, نہ ہی یہ تصویر جو ہے اسے کوئی فوٹو شاپ کر کے بنایا گیا ہے. تصویر میں دیکھا جا سکتا ہے کہ عمران خان صاحب چل رہے ہیں, سامنے جرنیلوں کی لائن لگی ہوئی ہے اور جنرل باجوہ تعارف کروا رہے ہیں, اور عاصم منیر صاحب جو ہیں وہ عمران خان صاحب کو سلوٹ مار رہے ہیں. اب یہ جناب تصویر جب نوجوان اٹھا لیتے ہیں یا پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز اٹھا لیتے ہیں تو ان ورکرز کو بھی اٹھا لیا جاتا ہے. اس تصویر سے ایسا لگتا ہے کہ نظام کو خاصی چڑ ہے, یعنی وہ نہیں چاہتے کہ عمران خان صاحب کو عاصم منیر صاحب سلوٹ مار رہے ہیں, یہ تصویر منظر عام پر آئے. دیکھیں حقیقت ہے, اس سے آپ بھاگ تو نہیں سکتے, سرکاری ملازم کی ڈیوٹی ہے, تو پھر اس میں نخرہ کیسا اور غصہ کیسا؟ یعنی اگر عمران خان صاحب دوبارہ وزیر اعظم بن جاتے ہیں فرض کریں, تو یہی عاصم منیر صاحب اگر فیلڈ مارشل ہوں گے تو سلوٹ ان کو مارنا پڑے گا. اول تو پوری کوشش کریں گے کہ عمران خان وزیر اعظم نہ بنے, لیکن اگر پاکستان کی عوام واقعی کھڑی ہو جاتی ہے, اڑ جاتی ہے, ڈٹ جاتی ہے, عمران خان کو وزیر اعظم بننا پڑ جاتا ہے, تو مستقبل کی بات تو بعد میں ہے. سب سے پہلے تو عاصم منیر صاحب کو سلوٹ مارنا پڑے گا عمران خان کو, اور وہ فوٹو پھر باہر آ جائے گی. تو سرکاری ملازم ہوتا ہے. ویسے بھی اب میرے خیال میں شہباز شریف نے گندی عادت ڈال دی ہے ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو, اور انہیں اب اس طرح کے وزیر اعظم پسند ہیں جو سلوٹ کھاتے نہیں ہیں, سلوٹ مارتے ہیں. یعنی سلوٹ کرواتے نہیں ہیں, سلوٹ کرنے کے عادی ہوتے ہیں. اس قسم کے انہیں وزیر اعظم پسند آ گئے. شہباز شریف کی تو مہارت ہی سلوٹ مارنے میں ہے. جیسے ہی وہ ڈونلڈ ٹرمپ کو یا کسی طاقتور آدمی کو دیکھتے ہیں تو دیکھتے ہی دور سے ہی سلوٹ ٹھوک دیتے ہیں, اور جیسے ہی نظر پہنچتی ہے تو آٹومیٹک ہی شہباز شریف صاحب کا ہاتھ جو ہے وہ ان کے ماتھے پہ پہنچ جاتا ہے. بہرحال ناظرین, اس وقت کی جو لیٹسٹ خبر ہے, ابھی جو میں ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں, وہ گلوبل سموتھ فلوٹیلا کے حوالے سے ہے. یہ وہی بحری قافلہ ہے جو روانہ ہوا غزہ کی جانب, اور یہ اسپین سے نکلے تھے آج سے کچھ روز پہلے, اور اسپین سے نکل کر ان کی جو منزل ہے وہ تھی غزہ. یہ امدادی سامان لے کر جا رہے ہیں غزہ کی جانب, اور 58 کے قریب یہ بحری جہاز ہے. یہ بڑے سائز کی کشتیاں ہیں اور کچھ جہاز ہیں. یہ 58 کے قریب ان کی تعداد ہے ٹوٹل, اور اب تک کی اطلاعات کے مطابق ان کو گھیرے میں لے لیا ہے اسرائیلی فورسز نے. لیکن ان کو بحیرہ روم میں جہاں پہ گھیرے میں لیا گیا ہے وہ بین الاقوامی پانی ہے, یعنی ایسا نہیں ہے کہ یہ کوئی اسرائیل کی حدود میں داخل ہو گئے. یہ غزہ جا رہے ہیں اور غزہ اسرائیل کا حصہ نہیں ہے. دیکھیں قانونی طور پر تو ان کو جانے کی اجازت ہونی چاہیے. اگر یہ غزہ جا رہے ہیں اور وہاں جا کے امدادی سرگرمیاں یا کام کرنا چاہتے ہیں تو غزہ کی گورنمنٹ جانے اور یہ جانے, لیکن اسرائیل ان کا محاصرہ کر رہا ہے. اور 7 کشتیوں کو اسرائیلی میڈیا کی جو رپورٹ ہے اس کے مطابق انہوں نے ابھی تک قبضے میں لے لیا ہے, جبکہ 11 جو بحری جہاز ہیں ان کے ساتھ رابطہ بھی منقطع ہو گیا ہے. اب ان جہازوں میں بڑی تعداد میں انسانی حقوق کے علمبردار اور امدادی کارکن موجود ہیں جن کا تعلق دنیا کے کئی ممالک کے ساتھ ہے. تو اسرائیل کو اس بات کی پرواہ نہیں ہے کہ یہ کون کون سے ملکوں سے لوگ ہیں, کہاں کہاں سے آئے ہوئے ہیں, اور اگر انہیں نقصان ہو گیا تو کس قسم کا ری ایکشن آئے گا. لیکن وہ جو دل کرتا ہے وہ کرتا ہے, اس کو پوچھنے والا کوئی نہیں ہے, کیونکہ اس وقت امریکہ کا دست شفقت اسرائیل کے ہاتھ کے اوپر ہے. جیسے عاصم منیر صاحب کے ہاتھ کے اوپر ہے نا, سر کے اوپر ہاتھ ہے ڈونلڈ ٹرمپ کا اس وقت, اور ڈونلڈ ٹرمپ نے فری ہینڈ دیا ہوا ہے, جو دل کرتا ہے یہ کر رہے ہیں.
हालांकि पाकिस्तान का इन्होंने नक्कू ठप दिया, जो पाकिस्तान की हालत कर दी इन्होंने मईशत के मैदान में, अमन व अमान के मैदान में, इंसानी हकूक़ के मैदान में, अदलिया के मैदान में, मीडिया के मैदान में, हर तरफ इन्होंने पाकिस्तान का बेड़ा गर्क करके रख दिया। लेकिन जब तक डोनाल्ड ट्रंप का हाथ सर पे है तब तक इनको पूछने वाला कोई नहीं है। तो ये अब डोनाल्ड ट्रंप को भी तो आगे देखो पूछने वाला हो ना। फील्ड मार्शल को डोनाल्ड ट्रंप ने एक वादा किया था, यानी जब फील्ड मार्शल गए थे ना ईरान में, तब डोनाल्ड ट्रंप ने फील्ड मार्शल को कहा था, लबनान में गारंटी दी थी कि सीज फायर है लबनान में, तो ईरान के साथ बातचीत आगे बढ़ाए। तो ईरान बातचीत कर रहा था, लबनान के अंदर सीज फायर था। तो अब डोनाल्ड ट्रंप ने बताया जनाब मैंने तो यानी वहाँ भी शर्मिंदा करवा दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने अलग ही खबर दे दी इंटरव्यू देते हुए। डोनाल्ड ट्रंप इंटरव्यू दे रहे थे, इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि मैंने नेतन्याहू को कहा था कि उन्हें ये काम ज़्यादा महारत के साथ करना होगा, इमारतों को नहीं गिराना, ये हौलनाक है और इससे इसराइल का तासुर खराब होता है। बस यही थी जंगबंदी की हकीकत। यानी जिस जंगबंदी की गारंटी डोनाल्ड ट्रंप ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को दी, उस जंगबंदी की हकीकत ये है जो अब डोनाल्ड ट्रंप ने बयान कर दी। ट्रंप ने बमबारी में अपनी नाकामी का एतराफ़ भी किया। ट्रंप ने कहा जी बमबारी से हमें वो फ़ायदा नहीं हुआ जो ईरान के अंदर हमने बमबारी की है, बल्कि नाकाबंदी ट्रंप ने कहा जी हमारी बहुत मुअस्सर साबित हो रही है। और इस वक्त ईरानियों के बारे में उन्होंने कहा कि वो ज़िबा किए हुए सूरों की तरह दम तोड़ रहे हैं। एटमी मामलात पर मुआहदे तक नाकाबंदी कतई तौर पर ख़त्म नहीं की जाएगी, ये डोनाल्ड ट्रंप ने कहा। अच्छा, अब ये जो नाकाबंदी है ना, ये दो तरफ है। एक तरफ तो ईरान ने अपना सिस्टम लगाया हुआ है आपने हुर्मुज़ के ऊपर, और बाहर से अमेरिका ने नाकाबंदी की हुई है। डोनाल्ड ट्रंप ने ये दावा किया था कि 3 दिन के अंदर ईरान अंदर से फटना शुरू हो जाएगा। ईरान की जो पाइपलाइन्स हैं पेट्रोल की, वो फटेंगी, क्योंकि ईरान की जो पेट्रोलियम मसनूआत की ये जो तनसीबात हैं, तो ईरानी तनसीबात काम कर रही हैं, उनके जो तेल के कुएँ हैं वो काम कर रहे हैं। तो अब अगर वो काम करेंगे तो उनकी जो पाइपलाइन्स हैं वो फटेंगी, वहाँ प्रेशर बहुत बढ़ेगा। डोनाल्ड ट्रंप ने ये दावा किया था। इस दावे के ऊपर पहले एक तो स्टेटमेंट है यहाँ पे काली बाफ का। डोनाल्ड ट्रंप को उन्होंने 3 दिन के बाद जवाब दिया। मैंने ये स्टेटमेंट आपको बताया भी था कि उसने कहा था 3 दिन है ईरान के पास और 3 दिन के बाद ये हो जाएगा। तो यहाँ पे काली बाफ ने कहा कि ट्रंप की 3 दिन वाली, जो 3 दिन गुजर चुके हैं और एक भी तेल के कुएं में धमाका नहीं हुआ, हम इस मोहलत को 30 दिन तक बढ़ा सकते हैं और आपको यहाँ से इन कुओं के बराह रास्त मनाजर भी दिखा सकते हैं। ये वो अहमकाना मशवरे हैं जो अमरीकी इंतजामिया को उनके वजीर खजाना का नाम लेते हुए उन्होंने कहा कि बेसेंट जैसे लोगों से मिलते हैं, जिन्होंने नाकाबंदी के ख्याल को भी फरोग दिया और तेल की कीमत को $120 से ऊपर पहुंचा दिया। अब अगली मंजिल $140 फी बैरल है। मसला सिर्फ गलत नजरियात का नहीं, असल मसला सोचने के अंदाज में है, ये बाकर कालीबाफ ने कहा। और डोनाल्ड ट्रंप को उसके चैलेंज का 3 दिन के बाद जवाब दिया कि तुमने कहा था कि 3 दिन के बाद यहाँ पे हमारे कुएं फटना शुरू हो जाएंगे, तो एक भी कुएं में धमाका नहीं हुआ, तो हम तो तेल निकाल रहे हैं। ईरान जो यौमिया तेल निकाल रहा है ना इस वक्त, उसकी मिकदार मैं आपको बता देता हूँ। ये 35 लाख बैरल रोजाना तेल ईरान निकाल रहा है। अब 35 लाख बैरल तेल ईरान अगर रोजाना निकाल रहा है तो ये कब तक निकाल सकता है? क्योंकि देखिए ना, ये तेल जो निकालेगा उसको कहीं ना कहीं तो स्टोर करना पड़ेगा। अब ये मुमकिन नहीं है जब आप तेल निकाल रहे हो और आप उसका आगे से आपके पास खाली करने का जरिया ना हो, तो फिर तो ये धमाके होने हैं। फिर तो डोनाल्ड ट्रंप का ये अंदाजा था कि 3 दिन है ईरान के पास। लेकिन यहाँ पे जो टैंकर ट्रेडर्स कंपनी है, उसकी रिपोर्ट के मुताबिक जितने ऑयल टैंकर्स इस वक्त मौजूद हैं ईरान के आसपास और ईरान से एसोसिएटेड, ईरान 4 से 6 हफ्तों तक टैंकर्स की तरसील का काम जारी रख सकती। यानी 4 से 6 हफ्ते तक ईरान बड़े आराम से अपना तेल निकालता रहे तो किसी किस्म का कोई नुकसान नहीं होगा। ट्रंप को ये 3 दिन बताए गए थे, कालीबाफ ने 1 महीने का दावा कर दिया है। और अगर ईरान 5 लाख बैरल कम कर दे, यानी इसको 35 लाख बैरल से ले जाए यौमिया 30 लाख बैरल पे, तो वो 3 महीने तक भी इस मामले को घसीट के ले जा सकता है। ये दावा किया गया है बैनुल-अक़वामी मीडिया में। अब ये खबर गलत साबित हुई डोनाल्ड ट्रंप की, और उनको गलत मालूमात दी गई कि ईरान के अंदर कुएं फटना शुरू हो जाएंगे, वहां पे तेल की पाइपलाइनें फट जाएंगी। एक और खबर भी है, ये 4 से 6 हफ्ते तक ईरान उस सूरत में निकालेगा कि कोई भी खाली टैंकर खलीज फारस के अंदर दाखिल ना हो। अगर मजीद खाली टैंकर खलीज फारस के अंदर आ जाते हैं तो ईरान इस टाइम को और भी बढ़ा सकता है। तो ईरान के पास कैपेसिटी है। अच्छा, एक और चीज भी है ईरान के पास, जमीन पर तेल जखीरा करने की इजाफी सलाहियत भी ईरान के पास मौजूद है, जिसके बारे में पक्का नहीं पता वो कितनी है, लेकिन ईरान वहां पे भी तेल जखीरा करके लंबा चला सकता है। तो जो डोनाल्ड ट्रंप का आइडिया था वो गलत साबित हुआ। इसमें ईरान के लिए आपने हुर्मुज़ पे कंट्रोल रखना इतना मुश्किल नहीं है। उसकी वजह यह है कि ये समंदर का फासला सामने नजर आता है, वो ओमान है, ये ईरान है, तो मसला ही कोई नहीं है उनके लिए। आपने हुर्मुज़ बिल्कुल पतली सी एक जगह है, वहाँ छोटे रॉकेट और छोटे हथियारों के साथ भी वो किसी भी जहाज को गुजरने नहीं देंगे जमीन पे बैठ के, वो मुश्किल नहीं है। जबकि अमेरिका के लिए ये काम बहुत मुश्किल है। वजह यह है कि अमेरिका खुले पानियों के अंदर है, गल्फ ऑफ ओमान में और उससे आगे अरेबियन सी।
اب جس طرح کے پانیوں کے اندر امریکہ اس وقت اپنے بحری جہازوں کو لے کر موجود ہے، وہاں سے اگر جہاز گزرتے ہیں تو وہ بہت بڑا رقبہ، بہت بڑا ایریا کور کرنا پڑتا ہے، اور سمندر کے اندر یہ تھکا دینے والا کام ہے۔ یعنی ایئر فورس اور زمینی افواج کے لیے کبھی اتنی مشکلات نہیں ہوتی جتنی بحریہ کے لیے ہوتی ہیں۔ ان کا بہت ٹف کام ہوتا ہے، بہت مشکل اور تھکا دینے والا کام ہوتا ہے۔ یہ بڑی مشکل ایکسرسائز ہے، اور اس میں کامیابی کے امکانات اتنے نہیں ہوتے جتنے زمین کے اوپر یا فضا سے اٹیک کے اوپر ہوتے ہیں۔ تو اس لیے یہاں اب امریکہ کے لیے ایک چیلنج ہے کہ وہ کتنے لمبے عرصے تک یہ کام کرتا رہے گا کہ ناکہ بندی جاری رکھے۔ دیکھیں اس کے اخراجات بھی اس کو پڑیں گے، اور ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے ایک بڑا پنگا یہ ہے کہ ابھی جرمنی کے جو وزیر خزانہ ہے انہوں نے کہہ دیا کہ ہماری جو معاشی ترقی ہے وہ آدھی ہو گئی ہے، اور ہماری کمپنیاں نقصان میں جا رہی ہیں، اور ان کو اس کا ڈیمیج ہو رہا ہے، اور وہ صرف ڈونلڈ ٹرمپ کی ایران کے ساتھ چھڑ جانے والی جنگ کی وجہ سے ہو رہا ہے، اور آپ نے اربز کی بندش کے اثرات ہمارے اوپر آ رہے ہیں۔ یہی بات جو ہے وہ دیگر جو جنوبی ممالک ہیں یورپ کے، انہوں نے بھی امریکہ سے مدد کی اپیل کی، اور وہ بھی یہ بتا رہے ہیں کہ ہماری معیشت کساد بازاری کی طرف جا رہی ہے، ہمارے حالات بہت زیادہ خراب ہو رہے ہیں۔ ہماری جو ٹورزم کی انڈسٹری ہے، اس کے علاوہ جو باقی سارے معاملات ہیں، جو انڈسٹری چلانے کے معاملات ہیں، وہ سب بہت بری طرح افیکٹ ہو رہے ہیں۔ یہ بار بار باتیں سامنے آ رہی ہیں۔ برطانیہ کے حوالے سے ایک دا انڈیپینڈنٹ کے اندر خبر چھپی ہے، یہ رپورٹ بتاتی ہے کہ اصل جھٹکا 2 ہفتوں کے بعد برطانیہ کو لگے گا، اور یہ جھٹکا اس صورت میں لگے گا کہ بحری جہازوں کی آمد و رفت بہت تاخیر کا شکار ہو گئی ہے، اور جو بڑی بڑی سپر مارکیٹس ہیں برطانیہ کے اندر، ان کی شیلفیں آپ کو خالی نظر آنا شروع ہو جائیں گی۔ تو برطانیہ میں بھی ایک طرح کا پرابلم ہے، بہت ساری چیزیں برطانیہ امپورٹ کرتا ہے، باہر سے منگواتا ہے، ان چیزوں کی قلت آئندہ 2 ہفتوں میں پیدا ہو سکتی ہے۔ یہ پرابلم بھی ہے، اور یہ دا انڈیپینڈنٹ کی باقاعدہ اس کے بارے میں ایک رپورٹ ہے۔ اب ناظرین، کالی باف کا ایک سٹیٹمنٹ میں پڑھ رہا تھا، اور اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ ایران کو اس وقت اتحاد کی ضرورت ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ ناکہ بندی ایران کو بالکل افیکٹ نہیں کر رہی۔ اس سٹیٹمنٹ کو جب میں نے غور سے پڑھا تو مجھے اندازہ ہوا کہ پریشر جو ہے وہ ایران کے اوپر بھی ہے، اور وہ بھی یہ چاہتا ہے کہ یہ ناکہ بندی کسی طرح ختم ہو جائے۔ وہ یہ کہہ رہے تھے ہمارے خلاف سارا کچھ کر کے آزمایا گیا، جو ایکٹیویٹیز کی گئی، دھماکے کیے گئے، قیادت کو قتل کیا گیا، فوج کو اتارا گیا، جہاز یہاں پہ آ گئے، سارا کچھ کر کے دیکھ لیا۔ اب یہ ایک انہوں نے ناکہ بندی کی ہوئی، تو اس پہ جو فائنلی انہوں نے اپنے سٹیٹمنٹ میں کہا کہ ہمیں اکٹھے رہنا پڑے گا۔ ٹرمپ کھلے عام ہمارے معاشرے کو 2 گروہ میں تقسیم کر رہا ہے، بنیاد پرست اور اعتدال پسند۔ دشمن کی اس نئی سازش کا واحد جواب اتحاد کو برقرار رکھنا ہے۔ شروع سے لے کر آج تک یہ اتحاد ہی ہے جو دشمن کے تمام منصوبوں کی ناکامی کا سبب بنا ہے۔ پھر وہ یہ بھی بتاتا ہے کہ یہ جو حالات اب پیدا کیے اس سے پریشر تو آئے گا۔ دیکھیں ایران کے اوپر بھی دباؤ ہے، ایسا نہیں ہے کہ ایران دباؤ میں نہیں ہے۔ امریکہ ایک بہت امیر ملک ہے، وہ بڑے لمبے عرصے تک ناکہ بندی رکھے تو وہ برداشت کر سکتا ہے۔ ایران اتنا امیر ملک نہیں ہے، اور وہ اس ناکہ بندی کا جو پریشر اگر بڑھتا گیا، اور ایک وقت آئے گا کہ ایران کے پاس رستے بند ہو جائیں گے اور وہ پیداوار بند کر دے گا تیل کی، اس کے لیے پھر بہت مشکلات ہوں گی ایران کے لیے بھی۔ تو یہ بات ایرانی بھی سمجھتے ہیں، لیکن امریکہ کو ناکہ بندی کرنے کا موقع کیسے ملا؟ پاکستان نے جنگ بندی کرائی، اور جنگ بندی کے بعد بجائے اس کے کہ توجہ دی جاتی ایک ڈیل کی طرف، ایک معاہدہ کیا جاتا، امریکہ اپنے ہتھیاروں کو یہاں لے کر آ گیا، اور ہر طرف اس نے ہتھیار پھیلا دیے۔ اب اس پہ ایران شکوہ بھی کرتا ہے کہ امریکہ نے جنگ بندی کے دوران بڑی تیزی سے ہتھیاروں کو خطے میں موو کیا، اور فائدہ اٹھایا اس بات کا کہ ہم اٹیک نہیں کر سکتے تھے، ورنہ پہلے تو امریکی جو بحری جہاز ہے وہ بہت دور دور چلے گئے تھے۔ لیکن جس دن لڑائی شروع ہوگی نا، جیسے ہی لڑائی شروع ہوگی، میزائل لانچ ہوں گے، ڈرون لانچ ہوں گے، یہ بحری جہاز سارے دور چلے جائیں گے دوبارہ سے۔ بڑے قیمتی بحری جہاز ہیں، امریکہ نہیں چاہے گا کہ ان کو تباہ ہوتا ہوا دیکھے۔ ناظرین، ایک بڑی مصیبت پڑ گئی پیٹ ہیگزت کو، جو امریکی وزیر دفاع ہے، وہ ہتھے چڑھ گئے کانگریس کے۔ کانگریس کے اندر ان کی بریفنگ تھی، وہاں پہ وہ چلے گئے۔ وہاں جو ایرانی ایٹمی ہتھیاروں کے حوالے سے ان کا سٹیٹمنٹ ہے، اس میں وہ پھنس گئے بہت بری طرح، اور کانگریس کے جو باقی لوگ ہیں انہوں نے ان کو دھوکے رکھ دیا۔ ان سے پوچھا گیا جناب آپ نے پچھلے سال جنگ لڑی تھی، اور آپ نے جو پچھلے سال آپریشن کیا تھا جون میں، اس کے بعد آپ نے اعلان کیا تھا ہم نے مکمل طور پہ ایران کی صلاحیت ختم کر دی ہے ایٹمی ہتھیار بنانے کی، تو اب آپ نے کیوں کیا ہے؟ پہلے اس نے کہا کہ ہم نے اس سال حملہ اس لیے کیا کہ وہ ایٹمی حملہ کرنے لگا تھا، ایران ایٹمی تجربہ کرنے لگا تھا۔ تو پھر سوال پوچھا گیا جی پچھلے سال جو آپ نے اتنی لڑائی کر کے 12 دن کی، اس کے بعد یہ دعویٰ کیا تھا کہ ہم نے ان کی صلاحیت ختم کر دی ہے، تو وہ تب آپ جھوٹ بول رہے تھے قوم کے ساتھ۔ تو پیٹ ہیگزت بہت بری طرح پھنس گیا، وہ جواب ہی نہیں دے پا رہا تھا اس حملے کا، وہ بتا ہی نہیں پا رہا تھا کہ یہ حملہ انہوں نے کیوں کیا۔ دیکھیں امریکہ کے اوپر دنیا کا قرضہ چڑھ گیا ہے، کیسے چڑھ گیا میں آپ کو بتاتا ہوں۔ امریکہ کے بہت سارے اتحادی ہیں جو امریکہ سے ناراض ہو رہے ہیں، وہ پریشان ہو رہے ہیں کہ بیٹھے بٹھائے تم نے ایک ایسی جنگ چھیڑ دی جس کی وجہ سے ہماری معیشت پہ اثر پڑ رہا ہے۔ تم تو اپنا تیل بیچ رہے ہو، حالانکہ امریکہ کے اندر بھی ریکارڈ قیمتیں بڑھ گئی ہیں پیٹرول کی، بڑے عرصے کے بعد 4-5 سال کا جو ریکارڈ ہے وہ ٹوٹ گیا امریکہ کا، اور وہاں پہ پیٹرول کی قیمتیں بہت زیادہ بڑھ گئی ہیں امریکہ میں۔ یہ پرابلم امریکہ میں آ رہا ہے، لیکن اصل بات یہ ہے کہ امریکہ کے جو اتحادی ہیں وہ تو تیل پیدا نہیں کرتے، ان کو تو زیادہ نقصان ہو رہا ہے، اور وہ امریکہ کے اوپر ان کا قرضہ چڑھتا جا رہا ہے۔ وہ سارے اب شکایتیں کر رہے ہیں، میں نے جیسے آپ کو بتایا، جیسے برطانیہ کے ساتھ جو ہو رہا ہے، جو فرانس کے ساتھ ہو رہا ہے، جو جرمنی کے ساتھ ہو رہا ہے، جو اٹلی کے ساتھ ہو رہا ہے، جو اسپین کے ساتھ ہو رہا ہے، ان تمام ممالک کی معیشت افیکٹ ہو رہی ہے،
اور کس کی وجہ سے؟ جو ڈونلڈ ٹرمپ نے جنگ چھیڑ دی ہے۔ اب اس جنگ کو ختم کیسے کرنا ہے، یہ بوجھ ہے ان کے اوپر، اور جنگ کو اس طریقے سے ختم کرنا ہے کہ ساری چیزیں دوبارہ سے نارملائز ہو جائیں۔ مسئلہ تھا ڈونلڈ ٹرمپ کا، اور امریکن جی کہتے ہیں کہ مسئلہ ان کا تھا ایپسٹین فائل کا، مسئلہ ان کا تھا امریکہ کے اندر کے حالات کا، وہ پولیٹیکلی بہت زیادہ ڈیمیج ہو چکے تھے۔ تو ڈونلڈ ٹرمپ کے دماغ میں یہ فارمولا شاید بہت پہلے سے تھا، کیونکہ جب براک اوباما صدر تھا امریکہ کا، اس وقت ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ بات کی تھی کہ اپنی گرتی ہوئی مقبولیت کو سہارا دینے کے لیے براک اوباما ایران کے اوپر حملہ کر سکتا ہے، کیونکہ یہ کوئی ڈیل کرنے کے قابل نہیں ہے، کوئی بات چیت کرنے کے قابل نہیں ہے۔ یہ اس وقت ٹرمپ نے کہا تھا، اور وہی کام جب ٹرمپ کی اپنی مقبولیت بہت زیادہ گر رہی تھی، اس وقت ٹرمپ نے ایران کے ساتھ کر دیا، اور اب امریکہ کے اوپر بوجھ پڑ رہا ہے۔ یہ سارے امریکہ کے اتحادی، امریکہ کے دوست ممالک ہیں، لیکن وہ سارے کے سارے پریشان ہیں کہ امریکہ کے اس ایڈونچر کی وجہ سے جس میں نیتن یاہو نے ڈال دیا ڈونلڈ ٹرمپ کو اٹھا کے، ان کا نقصان ہونا شروع ہو گیا، حالانکہ نہ وہ لینے میں نہ وہ دینے میں، نہ انہوں نے اس لڑائی کو شروع کیا، نہ وہ اس لڑائی کا حصہ بنے، اور نہ وہ اس لڑائی کا جواز مانتے ہیں، لیکن نقصان ان کی معیشت کو ہو رہا ہے، لگاتار ہو رہا ہے۔ ناظرین، ایک بڑی انٹرسٹنگ چیز میں آپ کو جاتے جاتے بتا دوں۔ ایک لیگو آپ نے سنا ہوگا، بچے بہت اچھی طرح جانتے ہیں لیگوز کیا ہوتے ہیں۔ یہ کارٹون ہوتے ہیں، لیگو کارٹونز ہوتے ہیں، ان کی دکانیں بھی بنی ہوئی، ان کے ٹوائز بھی ملتے ہیں۔ تو یہ جو لیگوز کا جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا ایک پورا سسٹم ہے، اس کو ایران کی جینزی نے بڑا کمال طریقے سے استعمال کیا۔ جینزی بولتے ہیں نوجوانوں کو، بالکل جو چھوٹی عمر کے ہیں، ہمارے بعد والی نسلیں۔ تو جینزیز نے اس کو بڑے زبردست طریقے سے استعمال کیا، اور لیگوز کے ذریعے سے ایسی آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے ویڈیو بنائی اور دنیا بھر کے سوشل میڈیا پہ ڈال کر پھیلا دی، جن کو ملینز کے اندر لوگوں نے دیکھا، اور امریکن بیانیے کی دھجیاں اڑا دی۔ لیکن جب جنگ ہوتی ہے تو پروپیگنڈا وار بھی ہوتی ہے، اور جب پروپیگنڈا وار ہوتی ہے تو آپ کو نئے سے نئے ٹولز استعمال کرنے پڑتے ہیں۔ جس طریقے سے ایران نے یا ان کے جینزیز نے لیگوز کے اوپر ویڈیو بنا کے، اور اس میں میسیجز ہیں، یعنی ڈونلڈ ٹرمپ یہ کر رہا ہے، کبھی وہ کر رہا ہے، کبھی پریس کانفرنس کر رہا ہے، کبھی لڑائی کر رہا ہے، کبھی میزائل آ رہے ہیں، کبھی میزائل جا رہے ہیں، کبھی سمندر دکھا رہے ہیں، کبھی یہاں سے خامنائی کو، کبھی کسی اور کو۔ تو انہوں نے لیگوز کا استعمال کیا، آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا جیسا استعمال ایران نے کیا ہے، اس کو بنانے والوں نے بھی نہیں کیا ہوگا۔ جنہوں نے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی بنیاد رکھی، وہ لوگ اچھا استعمال نہیں کر سکے، جبکہ ایران نے شاندار استعمال کیا آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا، اور پروپیگنڈا کے میدان میں انہوں نے امریکہ کو واقعی میں مات دی، اور یہ بات اب امریکن مانتے ہیں، اور امریکن میڈیا اس کی تعریف کر رہا ہے۔ الجزیرہ نے اس کے اوپر پوری ایک رپورٹ بھی شائع کی ہے۔ اب تک کے لیے اتنے، اپنا خیال رکھیے گا، اپنے چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔